تو हमने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल बुरूज को उसकी तर्जुमा और हल्की सी हमने तफसीर भी ख़त्म कर ली है। अब चलते हैं अगले सूरा पे, वो है सूरह तारिक। एक सेकेंड। अच्छा, सूरह तारिक। सूरह तारिक भी जो है वो मक्की सूरा है और इसमें 17 आयतें हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब जहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पिछली वाली जो सूरत थी वो जब ख़त्म हुई, ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस बात पे ख़त्म किया। अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में ज़िक्र किया फिर से कि कुरान जो है वो कितना काबिल एहतराम है और कुरान जो है अजीम है। और ये जो है ये फ़ी लोहे महफूज में जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि वो बता रहे हैं मोमिनों को कि कुरान जो है, अगर मोमिन जो है कुरान को अच्छी तरह से थामे रखेगा, ठीक है, तो कभी भी मोमिन कमज़ोर नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह, और कभी भी मोमिन अपने आप को अकेला नहीं पाएगा। क्योंकि ये बात याद रखो कि कुरान जो है लोहे महफूज में सेफ है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसके अंदर आप कोई किस्म की हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला हम आज सूरह तारिक से शुरू करते हैं। सूरह तारिक की जो पहली आयत है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, आसमान की फ़िज़ाई बसीत और खलाई अजीम की कसम और रात को नजर आने वाले की कसम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक है, अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो पिछली सूरह थी सूरह अल बुरूज में, जो सबसे ऊंची चीज थी आसमान में, कुरान जो लोहे महफूज में है, वहां तक अल्लाह ताला ने जिक्र किया। और अब फिर आसमान से ही अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं कि मैं किसकी कसम खा रहा हूँ। अब यहाँ पे अल्फाज आता है वस्समाई वत्तारिक। ठीक है, समा का मतलब आसमान है, लेकिन लुग़वी जो उसका मायना है हर चीज जो ऊपर है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि जो सात आसमान ऊपर हैं, ठीक है, जो इंसान की नजर से दूर हैं और वो बिल्कुल अनलिमिटेड हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला जो है वो उसकी कसम फरमा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसकी एक लिमिट पहुंचा दी है अल्फाज इस्तेमाल करके, वह तारिक। ठीक है, अब यहाँ पे तारिक का क्या मतलब है। तारिक का जो मतलब है, तारिक का मतलब होता है कि वो जो रात के वक्त आए, जैसे तरका को भी हम कहते हैं चलना, और तरीक का मतलब होता है कोई रास्ता। अब तरीक रास्ता जो है उसको तरीक इसलिए कहते हैं क्योंकि तर्क का मतलब होता है किसी चीज को मारना। ठीक है, तो जब आप रास्ते पे चलते हैं तो आपके पाँव जो हैं वो उस रास्ते को मार रहे होते हैं, इसलिए उसको तरीक कहा जाता है। अब जो अरब होते थे वो पुराने जमाने में जाहिर सी बात है सहरा में रहते थे, तो दिन में धूप होती है, शदीद गर्मी होती थी, तो अरब जो थे वो कोशिश करते थे कि रात के वक्त सफर करें। ठीक है, और जाहिर सी बात है वो आसमान के ऊपर जो थे ना, उनको आसमान बहुत पसंद था, क्योंकि वो आसमान में सितारों को देखकर वो उसको यानी कि अपना डायरेक्शन ढूंढते थे। तो तारिक का जो मतलब यहाँ पर इसका यही मतलब है कि जो रात के वक्त आए और बहुत ज्यादा इसके ऊपर यानी कि अटेंशन हो, तो इसलिए कहा जाता है कि वो एक ऐसा तारा है आसमान पर जो रात के वक्त नजर आता है और वो बहुत वाज़े तौर पर नजर आता है। ठीक है, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाते हैं, और आपको क्या मालूम कि रात को नजर आने वाला क्या है। ठीक है, तो अल्लाह ताला सवाल पूछते हैं कि आपको क्या मालूम है कि रात को नजर क्या आता है, क्योंकि आप जितना भी दूर देख रहे हैं आपकी नजर वहां तक के नहीं पहुंचेगी। अब अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अन्नज्मु अस्साक़िब, अन्नज्मु अस्साक़िब, अन्नज्मु अस्साक़िब। इस इससे मुराद हर वो आसमानी कुर्रे हैं, खवा वो सितारे हों या सैयारे या अजराम समावी या कोई और कुर्रा जो चमक कर फिजा को रोशन कर देता है। ठीक है, तो यानी कि अल्लाह ताला उन सारी चीजों की कसम खाते हैं। और इधर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इसका एक और तर्जुमा बताया है कि नज्म साकिब, अन्नज्म साकिब से मुराद ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, जिसने सिराज मुनीरन की शान के साथ आसमानी रिसालत पर चमक कर जुल्मात भरी कायनात को नूर ईमान से रोशन कर दिया। ठीक है, ये काजी याद जो हैं उन्होंने जो लिखी थी किताब अल शिफा, ये उससे हवाला देती है
کہ اس کا جو ذکر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک نگہبان مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں، اب یہاں پر اللہ نے قسم کھا لی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دو قسم کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک وہ فرشتے ہوتے ہیں جن کو گورے کہتے ہیں، گارڈین اینجلز، ٹھیک ہے۔ وہ یہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پریشانی سے، مصیبت سے محفوظ فرماتے ہیں، ورنہ شیاطین جو ہیں ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایک جو فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ہر نام اعمال جو لکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جب اعلیٰ کا مطلب اعلیٰ ورڈ استعمال کیا گیا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، اعلیٰ کا جو مطلب یہاں پہ ورڈ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ فرشتے ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارے اگینسٹ ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے سارے نام اعمال لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا ہر وقت نگہبان ہوں، ٹھیک ہے۔ اور تم کبھی بھی اکیلے نہیں ہو، چاہے تم کمرے میں بند ہو، چاہے تم قبر میں ہو، چاہے تم کسی غار میں ہو، حتیٰ کہ تم اپنی ماں کی گود میں یعنی کہ ماں کی پیٹ میں بھی ہو، تب بھی تم اکیلے کبھی بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو ہر وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ بس انسان کو غور و تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ قوت سے اچھلنے والے پانی یعنی قوی اور متحرک مادہ تولید میں سے پیدا کیا گیا ہے، جو پیٹھ اور کوہلی کے ہڈیوں کے درمیان پیڑوں کے حلقے میں سے گزر کر باہر نکلتا ہے۔ بے شک وہ اس زندگی کو پھر واپس لانے پر بھی قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورا کا پورا فرما دیا، ایک تو انسان کو بتایا ہے کہ تم دیکھو کہ تم کون ہو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو آسمان ایسا ہے، سورج یعنی کہ جو آسمان میں ساری چیزیں ہیں وہ تم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آخر میں ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہو، اور تمہارے پاس جتنی بھی طاقت آ جائے، جتنا بھی مال آ جائے، جتنا بھی تمہارے پاس اقتدار آ جائے، آخر میں تم بھولنا نہیں کہ تم کس گندے پانی سے، یہ وہ گندا پانی ہے جو گر جاتا ہے، جس سے لوگ اپنے آپ کو اس گندے پانی کو صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ گندا پانی ہے جس کو انسان صاف کرتا ہے، اور تم اس گندے پانی سے پیدا ہوئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آسمانوں سے فوراً زمین پر لے کر آ کے فرمایا ہے کہ آسمان کا تم چھوڑو، تم اپنے اوپر اور اپنے اندر تم دیکھو۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں پھر سے پیدا کر سکتا ہے مرنے کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے کہ قریش کا جو سب سے بڑی تکلیف تھی کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہمارا جسم جو ہے وہ تراب یعنی کہ ڈسٹ میں مل جائے گا، تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک وہ اس زندگی کو پھر واپس لانے پر بھی قادر ہے، جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ پھر سے کون سا دن کی بات ہو رہی ہے؟ یوم القیامہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر انسان کے پاس نہ خود کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آپ کو اگر یاد ہے تو پہلے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی علاوہ کہ وہ جو سچ بولے گا، اور وہاں پر اس کا جو نشانی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اشارہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن سارے راز کھل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بتائے، اب دیکھیں جہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پچھلی سورہ میں کہ لوگوں کو کیسے قتل کیا گیا ہے، ظاہر سی بات دیکھیں یہ ساری چیزیں، اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ ماس جینیسائیڈ کشمیر میں ہو رہا ہے، ماس جینیسائیڈ بوسنیا میں ہوا تھا، جیوز کے ساتھ بھی ماس جینیسائیڈ ہوا تھا، جب لوگوں کو، نسلوں کو ختم کر دیتے ہیں، ابھی میانمار میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو اب اگر ہم جا کے پوچھیں کہ کیا یہ واقع میں ہو رہا ہے، تو کیا کہے گی حکومت؟ ہاں ہو رہا ہے، ہم نے کیا ہے، آؤ ہمیں پکڑنا ہے تو پکڑو۔ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، وی ہیو ڈن نتھنگ رانگ ایٹ آل، ٹھیک ہے۔
تو یہ سارے راز ہوتے ہیں جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی برے سے برے گناہ تم نے، بڑے سے بڑے کیا چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی کیے ہیں، وہ دن ہوگا جب سارے کے سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے. اور دیکھیں یہ کفار قریش کے لیے ظاہر سی بات ہے، ڈرنے والی بات تھی کہ جب وہ بیٹیوں کو بھی قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، تو وہ جا کے چھپکے سے دفناتے تھے. اس لیے نہیں کہ ان کو شرم آ رہی تھی کہ وہ بیٹی کو قتل کر رہے ہیں، نہیں، اس بات پہ تو وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم بیٹی کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ بیٹی ان کے لیے ایک گالی کا نام ہوتا تھا. وہ اس بات پہ ان کو شرم نہیں آتی تھی، اس سے وہ چھپاتے نہیں تھے. نہیں، وہ اس بات کو چھپانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس بیٹی پیدا ہوئی بھی ہے یا نہیں، تو اس لیے جلدی سے جلدی اس کو مار دو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور یقین مانے، کبھی کبھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام، جو دین اسلام ہے، وہ پھر سے قیامت کے نزدیک پرانے طرح سے ہو جائے گا. یعنی کہ جب اس کی جیسے شروعات ہوئی تھی وہ ویسی ہی پھر چلے جائے گا. یعنی کہ غریب ہوگا. غریب کا مطلب یعنی کہ پور نہیں ہے، غریب کا مطلب سٹرینج. یعنی کہ لوگ جب اسلام کی احکامات کو پڑھیں گے، اور آپ دیکھیے آج باقاعدہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو سو کالڈ لٹریٹ مسلمز ہیں، جو ویسٹرن ورلڈ میں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ لٹریٹ مانتے ہیں، بلکہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو یو ایس میں ہی پیدا اور پلے بڑے ہیں، تو اگر آپ ان کو یہ کچھ آیتیں بتائیں یہودیوں کے بارے میں کہ یہودی آپ کے دشمن ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اس بات پر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاؤ رانگ از دیٹ، ہم لوگ، ہمارے دشمن تو نہیں ہے، ہمارے بیسٹ فرینڈز جوز ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ بات آگے سے کرتے ہیں. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ قرآن کی ساری جو احکامات ہیں کہ جی وائی ڈو یو ہیو، وہ تو سب سے بڑی بات، وہ پردے کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ جی حجاب اور پردہ کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے اندر کوئی حکم ہی نہیں تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ نشانی ہوگی کہ اسلام پھر سے دوبارہ سے غریب ہو جائے گا، مثلاً کہ لوگ اس کو حیرت سے اس کے احکامات کو دیکھیں گے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو پھر سے بیٹیوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم پھر سے شروع ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ بیٹیوں کو واقع میں کچھ نہیں مانتے، کچھ نہیں سمجھتے. لوگ بیٹیوں کو صرف آج کی دنیا میں ایک بوجھ مانتے ہیں، اور بیٹوں کو ہمیشہ بیٹیوں کے اوپر ترجیح اب بھی دی جاتی ہے. بیٹیوں کی جب شادی کرواتے ہیں تو بس ان سے جان چھڑواتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہو گئیں، بس اب ہمارے سر سے ختم یہ بوجھ. ٹھیک ہے، تو یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. پھر انسان کے پاس نہ خود کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، بے شک. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، تو اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، پیشاب کرنے کی ضرورت ہے، دوائی کھانے کی ضرورت ہے، پانی پینے کی ضرورت ہے، وہ خود اٹھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، اس کو نرس کے لیے ایک بیل بٹن دیا ہوتا ہے، اس کو کسی کو بلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ظالم ہوں گے، دیکھیں، جب میں آپ کو ایک ظالم کے حوالے سے جیسے ہم آپ کو بتاؤں کہ جیسے جس کو بلنگ کہتے ہیں، سکولز میں جو بلنگ ہوتی ہے کہ ایک اسٹرانگ کوئی بچہ ہوتا ہے تو وہ کوئی چھوٹے بچے کو جو ہے کوئی چشمش ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، تو اس کو مارتا ہے، اس کی چیزیں لے لیتا ہے، تو اپنی طاقت استعمال کر رہا ہے. لیکن جو مظلوم ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن الٹ ہوگا، جو مظلوم ہوگا وہ طاقتور ہوگا، اور جو ظالم ہوگا وہ مظلوم بن جائے گا، اس کے پاس کوئی مدد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ویسے ہی آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جب لوگ کسی کو مارتے ہیں، خاص کر جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، جب آدمی اپنی بیوی کو مارتا ہے، اب آدمی بیوی کو مارتا ہے کیونکہ آدمی کے پاس تو طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، وہ بیوی کو مارتا ہے، تو بیوی تو آگے سے کچھ نہیں کر سکتی ہے، وہ مظلوم ہے، اس کا وہ خونم خون ہوتی ہے. ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ہسپتال پہنچ جاتی ہیں، ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں. کچھ عورتوں کے بارے میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ ان کی پیٹھ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ باہج ہو جاتی ہیں، معذور ہو جاتی ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتی ہیں. تو یہ سارے جو ہیں وہ مظلوم ہیں دنیا میں. لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے تو یہ سارے راز فاش ہو جائیں گے. دوسری بات، جب راز فاش ہوں گے تو جتنے بھی ظالم ہیں، یاد رکھیے، ان کے پاس بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہ انہی لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جن کو یہاں پر یہ ظلم کرتے تھے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. الحمدللہ، میں تو اس دن کا انتظار کر رہی ہوں. اس آسمانی کائنات کی قسم جو پھر اپنے ابتدائی حالات میں پلٹ جانے والی ہے، اس زمین کی قسم جو پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانے والی ہے. اللہ اکبر.
ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ آسمان جو ہے، ٹھیک ہے، آسمان جو ہے پھر سے اپنی اوریجنل سٹیٹ پہ پہنچ جائے گا، اور ویسی ہی زمین بھی جو ہے اپنی اوریجنل سٹیٹ پہ پہنچ جائے گی. اب آپ کو اگر یاد ہے تو ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا تھا کہ آسمان اور زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے حکم کی تابعداری کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ادھر فرمایا کہ ہو جاؤ، وہ فوراً کے فوراً اپنی اوریجنل ذات میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. بے شک یہ فیصلہ کن قطعی فرمان ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے، اب یہاں پہ فصل کا مطلب جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہ لقول فصل، فصل کا جو مطلب ہوتا ہے، جو اس کا لغوی معنی ہے کہ دو چیزوں کو اتنا دور کر دینا کہ آپ یعنی کہ دونوں کو یعنی کہ ایک دوسرے کے بیچ میں یعنی کہ یو کانٹ میک آؤٹ اینی ڈفرنس بٹوین دیم. مثلاً کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی تار کو، دو تاروں کو اگر آپ اتنا لپیٹ دیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا اینڈ ہے کیا سٹارٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا کلام ہے، یہ جو میرا قول ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل واضح قول ہے دو قسم کے لوگوں کے بیچ کا ڈفرنس دینے والا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ اب جو لوگ نیکی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس علم ہے، اور جو لوگ یہ برائی کی طرف چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، وما، یہاں پہ فرماتے ہیں وما ہوا باللحظل. ٹھیک ہے. اور یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کے اوپر ہنستے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات سچ نہیں ہے، اور وہ اس بات کو اوپر مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے. بے شک وہ کافر پر فریب تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ کافر جو ہیں ابھی بھی اپنے فریبی تدبیروں میں، اپنے جھوٹے یعنی کہ تدبیروں میں، یعنی کہ پلاننگ کے اندر جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں اپنے تدبیر فرما رہا ہوں. وہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں لیکن میں بھی اپنی تدبیریں فرما رہا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو، بس آپ کافروں کو ذرا مہلت دیجئے، زیادہ نہیں، بس انہیں تھوڑی سی ڈھیل اور دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں شروع میں آپ اگر آپ کو یاد ہے تو یہ سورہ جب شروع ہوئی تھی تو اللہ رب العزت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب فرما رہے تھے، اور آخری آیت میں بھی اللہ رب العزت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب فرما رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے اوپر تھوڑا سا آسانی کیجیے. اگر وہ کچھ بھی غلط آپ کو کہتے ہیں، آپ کا دل دکھاتے ہیں اور پھر سے کر دیتے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر وہ کافر بھی جو ہیں مسلمانوں کے خلاف اگر پلاننگ بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ ان کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنا وقت ان کے اوپر ضائع نہ کریں، ان کے اوپر پریشان ہوتے ہوئے آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا وقت آئے گا اور ضرور آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر انشاءاللہ تعالی سورہ طارق کا ہم ختم کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم جو اگلی سورہ ہے اور وہ ہے سورہ الاعلیٰ، ٹھیک ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے. اور میں انشاءاللہ جیسے میں نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ نوٹس جو ہے وہ آج بھجوا دوں گی، پھر اگلی سورہ جو ہوگی وہ سورہ الاعلیٰ ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے اس محفل میں بیٹھنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی، اللہ کے کلام کا ذکر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کلام صرف سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق نہیں لیکن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں میں اچھائیاں، کامیابیاں، نیکیاں لکھ دے. اللہ تعالیٰ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر، صحت، تندرستی، خوشیوں کے ساتھ عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ جن گھروں میں تنگ دستی ہے کسی قسم کی، اللہ اس تنگ دستی کو دور کر کے ان کی زندگیوں میں خیر و برکت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں لڑائی ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہے، جادو ہے، سحر ہے، اثر ہے، نظر ہے، عین ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم فرما کے ان کی زندگیوں میں خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن بچوں کی شادیاں نہیں، ان کی نیک گھروں میں شادیاں ہو جائیں۔ جن بچوں کی اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جس نے جو دعا مانگ کر اور جس مقصد سے یہاں پر اس دورہ قرآن کے درس میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کی میں جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو غفلتیں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ہمیں معاف فرما۔ آمین 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 ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔